वेलकम बैक। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी अज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशम के जस्ते खाकी भी मिल गए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। सदर डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग। कौमी परचम सिरनगू सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर की नागहानी मौत पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फलस्तीन और कश्मीरी अवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की जानिब से ईरान से ताज़ियत का इजहार किया। हादसे में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। कहा, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह ही ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की थी। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान के सफीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। इब्राहिम रईसी पाकिस्तान और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने ईरान की हुकूमत और अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, मुश्किल वक्त में हमदर्दी के लिए अवाम और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का के जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा, सदर इब्राहिम रईसी की नागहानी मौत ईरानी अवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। चीनी अवाम एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कायम मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबर के नाम पैगाम में ताज़ियत का इजहार किया और कहा, दुआ है अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश करे और वसी रहमत से नवाजे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, वेनेजुएला के सदर नेकुलस, मिस्री सदर, बेलारूस, रूसी और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने हादसे को दर्दनाक करार देते हुए कहा, मुश्किल वक्त में हमारे दिल आपके साथ हैं। हमास का कहना है, फलस्तीनी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। लबनान ने 3 दिन के सोग का ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुकर्रर कर दिया। अली बाकरी को उबूरी वजीर खारजा बनाया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक सदर के नाअहल होने, मुस्ताफी, गैर हाजिर, बीमार या इंतकाल की सूरत में नायब सदर सदारती जिम्मेदारियां संभालता है। नायब सदर का ओहदा संभालने की सूरत में आइंदा 50 दिनों में नए इलेक्शन कराना होंगे। वक्ती सदर मोहम्मद मुखबर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उनके पास बैनुल-अक़वामी कानून में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां भी हैं। वो ईरान के अमीर तरीन इक़्तिसादी ग्रुपों में से एक उस्ताद इरजाई फरमान इमाम के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के सरबराह भी रहे। ये ग्रुप सुप्रीम कमांडर की निगरानी में काम करता है और किसी भी इदारे को जवाबदेह नहीं है। सिंध असम्बली में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर 1 मिनट की खामोशी। ईरानी अवाम से यकजहती के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। करारदाद दाखिला और पार्लिमानी अमूर के वजीर ज़ियाउल हसन लंजान ने पेश की। कहा गया, ये ऐवान ईरान के अवाम और महरूमीन के अहल खाना से इज़हार यकजहती करता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची हमेशा याद रहेगा। भी नहीं हुआ। डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब कराची तशरीफ लाए थे। एक बड़ी गैदरिंग से उन्होंने खिताब भी किया चीफ मिनिस्टर हाउस में। इजरायली फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने बताया था और मुझे वो लफ्ज़ अभी तक याद। उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें चखा दिया है मजा। उन्होंने कराची में गुजारे वो यादगार रहेंगे हमारे लिए, कराची के लोगों के लिए। हमने छुट्टी कर दी थी इसलिए कि हमें 1 दिन पहले एक बहुत ही इरानियन इंटेलिजेंस से इतला आई कि कोई अटैक हो सकता है ईरानियन सदर के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, चेयरमैन साहब से उन्होंने जिक्र किया, मैं सारा दिन का भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं था और मुझे इधर खाना पसंद आया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको ले चलेंगे, पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। ख्वाजा नसीर, बताएगा इस बारे में।
بالکل جی، پنجاب حکومت اس وقت متنازع ترین جو بل ہے حتیٰ کہ عزت قانون سال 2024 کا وہ ایوان میں پیش کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سارا دن صحافی تنظیموں جن میں اے پی این ایل، سی پی این ای، ایمڈ، پی ایف یو جے، لاہور پریس کلب اور اس کے علاوہ دیگر صحافی تنظیموں کے ساتھ سارا دن حکومت کے مذاکرات چلتے رہے۔ صحافی تنظیموں کی جانب سے اپنے اپنے تحفظات کا ریٹن طور پہ اظہار بھی کیا گیا، جس پر حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تمام صحافی تنظیموں کے جو تحفظات ہیں پہلے انہیں سنے گی اور سننے کے بعد اس بل کو لانے کی بات کرے گی۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ وزیر اطلاع جو ہے عظمیٰ زاہد بخاری، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں باقاعدہ یہ اس معاملے پر باقاعدہ ایشورنس کی گئی تھی کہ یہ بل جو ہے جب تک اس پر تحفظات دور نہیں ہوں گے اس وقت تک حکومت یہ بل پیش نہیں کرے گی۔ لیکن آج جیسے ہی ایوان کی کارروائی مکمل ہوئی تو حکومت کی جانب سے وزیر قانون و پارلیمانی امور میاں مشتبہ شفیع الرحمان نے یہ بل ٹیبل کیا، جس کے بعد صحافیوں کی کثیر تعداد نے اس وقت اسمبلی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری اور دیگر جو اس وقت صحافی رہنما یہاں موجود ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اسمبلی کے گیلری کے اندر بھی نعرے بازی کی اور اس وقت اسمبلی کی ٹھیک ہے، بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے حتیٰ کہ عزت بل 2024 مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج اور شور شرابہ، ایوان کالا قانون نامنظور کے نعروں سے گونجتا رہا۔ اپوزیشن ارکان نے ڈیسکوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اسپیکر کو ایوان کی کارروائی 5 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحاد گمشدگی کیس میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو کل طلب کر لیا۔ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے بیان پر مبنی رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا لاپتہ احمد فرحاد آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، اب معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے اختیار سے باہر نکل چکا۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ کل دونوں سیکرٹری پیش ہوں، پھر وزیراعظم اور کابینہ اراکین کو بلائیں گے۔ احمد فرحاد کے وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا جمعے کو فرحاد کے نمبر سے آنے والی واٹس ایپ کال میں کہا گیا تھا کہ درخواست واپس لے لیں اور عدالت کو کہیں وہ خود کہیں گیا تھا تو احمد فرحاد واپس آ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے اس پر تشویش ہے۔ کابینہ اور وزیر اعظم کو بلانے، اپنے سامنے بٹھانے کی باتیں پارلیمان کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پریس کانفرنس، بولے عدالت کے ریمارکس پارلیمان اور کابینہ پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ سخت باتیں کرنا دیا کے شایان شان نہیں۔ عدالت سے جو ریمارکس کی رپورٹنگ ہوتی ہے وہ نامناسب ہے۔ کیا ہی اچھا ہو سنسنی پھیلانے کے بجائے عدالت احکامات جاری کرے۔ خوفناک چیلنجز کا سامنا ہے، ایسی صورتحال میں ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آرڈر کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اگر کوئی متاثرہ فریق ہے وہ اپیل میں چلا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنا کہ کابینہ کو بھی یہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا اور وزیر اعظم کو بھی بٹھا دیں گے اور سامنے بٹھا کے بات، یہ غیر مناسب باتیں ہیں۔ یہ نہ ان کے منصب کے مطابق ہیں اور نہ میرا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہر ادارے کی قانونی دائرہ کار ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے آئین میں۔ عسکری ذمہ داریاں بھی اگر عدالتیں نبھانا شروع کر دیں، دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتیں اور وزارتی ذمہ داریاں بھی اگر عدالتوں نے نبھانی ہیں اور وزیر اعظم اور کابینہ کے کام بھی اگر کورٹ رومز میں ہونے ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ آئین میں جو ایک سکیم دے دی ہے ہم سب پابند ہیں اس کے، ہمیں یہ سارا کچھ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایف آئی آر درج ہونے پر حسب جامع نہیں بلکہ اغوا کا کیس بن جاتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد گفتگو، بولے شہناز بی بی کیس میں عدالت اصول طے کر چکی ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، اصول ہے عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، عدالت کو ضرورت محسوس ہوئی تو معاونت کی جا سکتی ہے۔ بائیک آؤٹ کے بعد پنجاب اسمبلی کے باہر اس وقت صحافی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آج کے دن کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے انہوں نے تمام صحافتی تنظیموں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک دھوکہ دہی سے انگیج کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک وعدہ کرنے کے بعد کہ ہم آپ کی دی ہوئی ترامیم کو اس بل کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد
آج آپ سب نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے بل ایوان میں پیش کر دیا ہے. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور. گزارش یہ ہے کہ کوئی جتنے صحافی تنظیمیں ہیں، جتنے صحافی آپ سارے لوگ، ہم سارے لوگ موجود ہیں، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو فیک نیوز کا حامی ہو. ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو جعلی یا جھوٹی خبر کی حمایت کرتا ہو. ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی اگر کرنا چاہیں تو آپ کا حق ہے، مگر میرا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس حد کے عزت قانون کی آڑ میں میری آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں رکھتے. جب آپ نے تمام صحافتی تنظیموں سے بشمول سی پی این ای، اے پی این ایس، ایمینڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے، لاہور پریس کلب اور باقی سینئر صحافیوں کی موجودگی میں یہ وعدہ کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم آپ کی مشاورت کے بغیر اور آپ کی پیش کی ہوئی ترامیم یا تجاویز کے بغیر اس بل کو پیش نہیں کریں گے. اور اس کے بعد آج جو لاہور پریس کلب نے اور باقی صحافتی تنظیموں نے ہڑتال کی کال دی تھی، اس کو مؤخر کرنے کی بھی بنیاد صرف یہی ایک نقطہ تھا کہ ہم لوگ آپ کی وعدہ جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہم اس پہ اعتبار کرتے ہوئے آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا شاید ان کو گمان یہ ہے کہ اس حد کے عزت کا بل پیش ہونے کے بعد صحافی ان لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا. اور اب میں ان سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمام صحافتی تنظیمیں، وہ ایڈیٹرز کی ہوں، وہ ورکرز کی ہوں، وہ پبلشرز کی ہوں، ہم اس کالے قانون کے خلاف ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک حکومت ہماری بات نہیں مان لے. انشاءاللہ. بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے. میں گزارش کروں گا صحافیوں کے حقوق کی توانا آواز صدر لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، کل گزشتہ روز اس کالے قانون بل کے خلاف لاہور پریس کلب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک بھرپور اجلاس ہوا، جس میں اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمینڈ، پی ایف یو جے تمام نے شرکت کی اور ہم نے یہ بات کی کہ آج ہم اس کالے قانون کے خلاف پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بھرپور مظاہرہ کریں گے. لیکن حکومتی ایوانوں سے آواز آئی کہ آپ 12 بجے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ سے بات کرتے ہیں. آج جب ہم یہاں پنجاب اسمبلی آئے، اس میں تمام تنظیمیں، اتنی بڑے بزرگ ہمارے، اے پی این ایس شریک تھی، سی پی این ای شریک تھی، ایمینڈ شریک تھی، پی ایف یو جے شریک تھی، پی بی اے شریک تھی اور کلب شریک تھے، تمام یو جے شریک تھی، تمام گروپ شریک تھے. یہ اتنا بڑا کٹ کیا اور 2-2.5 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے. ایک ایک سکھ پہ بات ہوئی. کاظم خان صاحب نے آئین کے حوالے بھی دیے، انہیں تمام نے بات کی. لیکن چونکہ ان لوگوں نے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آپ کو انگیج کریں گے اور یہ بل ٹیبل کیا جائے گا، ہم نے ان سے یہ صدا کی کہ کم از کم اے پی این ایس اور پی بی اے نے اس بل کے بارے میں اپنے تحریری موقف آپ کو دے دیا ہے. ہم نے یہ کہا ابھی یو جے ہے، پی ایف یو جے ہے، سی پی این ڈی کھڑی ہے، ابھی جو باقی تنظیمیں ہیں، امینڈ ہے، ان لوگوں نے اپنی اس پہ رائے نہیں دی. تو آپ اس کو، ہم نے اپنا احتجاج مؤخر کیا، آپ اس کو مؤخر کر دیں، کم از کم اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیں. دوبارہ ان پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھ کے اس پہ بات کرتے ہیں.
ہم قطعاً اس کے خلاف نہیں. ہم نے کہا آپ نے قوانین پہ قوانین لا رہے ہیں. آرم ٹوسٹنگ کے لیے آپ نے پیمرا رکھا ہے, آپ نے پاکستان پریس کونسل رکھی, پیکا ہے. اب اس جو قانون ہے, جس طرح کاظم خان صاحب کہہ رہے ہیں 2002 میں بنا, 16 میں بنا, 22 میں آیا, قوانین پہ قوانین کیسے آپ لا سکتے ہیں؟ اور اس میں جو شکے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانک لیا جائے, تو ایسا ممکن نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ایوان میں ہوا یہ ایک جمہوری کام نہیں تھا. یہ حکومت کندھوں پہ بیٹھ کے آنے والی یہ کوئی جمہوری بل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انہوں نے شاپ خون مارا صحافتی برادری پر, اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارے سابقہ دوار میں بڑے بڑے آمر آئے, آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار پر کوئی کمپرومائز نہیں کسی سے, وہ خواہ کوئی حکومت ہو. یہی حکومت جس نے آج یہ کالا قانون پاس کیا, یہ حکومت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی آزادی صحافت کی چیمپئن ہے. اور آج جب یہ ٹریجری بینچز میں ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں, یاد کریں کہ 2016 میں پیکا قانون انہوں نے بنایا تھا. آج پھر اسلام آباد میں پیکا قوانین کے اوپر بڑی بحث جاری ہے اور وہ ڈنڈا بھی تیار ہے. تو یہ سن لیں نون لیگ کی حکومت کہ آپ کے دن بھی پھر بڑے بہت کم ہیں. آپ کے پاس ابھی تو آپ کا ہنی مون پورا نہیں ہوا تو آپ نے وہ اقدام شروع کر دیے جو کوئی عمل بھی نہیں کرتا. تو میں آج یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اب دوبارہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں سی پی ایل ای, اے پی این ایس, امینڈ, پی بی اے, پی ایف یو جیز, تمام صحافتی تنظیمیں شریک ہوں گی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لائے عمل کا اعلان آج کل دوبارہ کریں گے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا. یہ احتجاج آج نہیں ہوگا, یہ احتجاج نہ آپ کے ایوان چلیں گے, نہ آپ کی سینٹ چلے گی, نہ قومی اسمبلی چلے گی, نہ صوبائی اسمبلیاں چلے گی. ہم اس صحافت تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی, آزادی صحافت تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نون لیگ والوں, آپ جب یہ سابقہ حکومت نے یہ پیکا اور یہ آرڈیننس دوبارہ اس کو لے کے آئی تو اس وقت تو آپ اس کے بڑے مخالف تھے. 2002 میں آپ بڑے مخالف تھے ڈیفرمیشن بل کے. 2022 میں آپ نے بڑی مزاحمت کی تھی. منسٹر صاحبہ آپ نے بھی بڑی مخالفت کی تھی. اس کے بعد پرویز علی صاحب آپ نے ایک بل لے کے آئے, وہ واپس کیا. آپ کتنے بل لے کے آنا چاہتے ہیں؟ آپ جتنے مرضی بل لے آئیں, آپ جتنے مرضی کالے قوانین بنا لیں, لیکن یہ قانون نہیں چلے گا. آزادی اظہار پہ, آزادی صحافت پر کوئی قدغن برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بڑوں نے کوڑے بھی کھائے, لاٹھیاں بھی کھائیں, ہمارے بڑوں نے جیلیں بھی کاٹی, بڑی صوبتیں برداشت کی, قید و بند کی, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آج جب آپ یہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے جمہوری لوگ ہیں, یہ 5 سال حکومت چلے گی, یہ تو 5 مہینے والی حکومت نہیں ہے. ابھی جو آپ اقدام کر رہے ہیں, آپ پہلے گندم کا تو جواب دے لیں کہ گندم میں کیا ہوا. آپ کے پاس تو 300 بلین تو گندم میں لے گئے ہیں. پہلے آپ کے اوپر اتنے الزامات ہیں, پہلے اس کے لیے قانون بنائیں, اس کے لیے قوانین بنائیں کہ یہ جو 300 ارب کا کھاپا کیا ہے آپ نے, یہ کس ماحول میں کیا ہے, یہ کدھر گئے پیسے, یہ کون کھا گیا پیسے. آپ اپنی چیزیں اس طرح نہیں چھپا سکتے. آپ کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو ہاتھ ڈال دیا ہے جہاں پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس مسئلے پہ حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں, محترمہ چیف منسٹر صاحبہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ قوانین پیکا کے لاگو ہوئے تو پنجاب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پہ آپ اسلام آباد کے ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کے خلاف بات کی. اور آج آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بل جو ہے اس کو نافذ کیا جائے؟ کیا آپ کو 2 سال 3 سال پہلے کی بات بھول گئی؟ آپ تو خود تشریف لے کے آئی تھی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ
شاید آپ کو یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اسی قوانین کے خلاف کھڑی ہوئی تھی ہمارے ساتھ. کیوں آج آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے، اس لیے آپ یہ نافذ کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو تصاویر لگاتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں. قطعاً یہ صحافت نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. جو لوگ 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک اپنا ایجنڈا لے کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. جو لوگ تصاویر لگا کے کسی ایک سیاسی جماعت کو استعمال کر کے ڈالر کماتے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ہیں. لیکن اگر آپ ایک کارکن کو چھیڑیں گے تو یہ لاہور نہیں، یہ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں، نہیں چلے گی آپ کی اسمبلی. یہ پنجاب اسمبلی میں ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے. کالا قانون نامنظور. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور. میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوں کہ حکومتی ایوانوں سن لو، اس بل کے خلاف تمام صحافتی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. تمام صحافتی تنظیمیں، اس میں ہماری جو بڑی تنظیمیں ہیں، سی پی این ای، اے پی این ایس، پی بی اے، امینڈ، پی ایف یو جیز، کلبز، یوجز، تمام کی تمام صحافتی تنظیمیں ایک پیج پہ کھڑی ہے. آپ کسی جعلی تنظیم کو پروموٹ کر کے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو آج کیا ہے یہ آپ نے دھوکہ کیا ہے. یہ آپ پہلے سے تیار تھے. آپ نے جو آج ہمیں ٹریپ کیا ہے یہ ایک ٹریپنگ تھی. لیکن ہمیں یہ بات پتہ تھی، آپ اتنے سیانے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ بات پتہ تھی کہ کیونکہ یہ اس بل کے پیچھے زور بہت ہے، طاقت بڑی ہے اس بل کے پیچھے، تو آپ نے تو یہ آج صرف اور صرف آج یہ ایوان میں صرف اس بل کے لیے آج یہ آپ نے ایوان سجایا تھا. اب اس کو آپ ایڈجرن کر دیں گے. لیکن کیا یہ ایوان آگے چلنا نہیں؟ آپ نے بل نہیں پیش کرنے، آپ نے بجٹ نہیں پیش کرنا، آپ نے اندر نہیں آنا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ اب کس طرح کا رد عمل آئے گا. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ دوبارہ بیٹھ جائیں. آپ اسپیکر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ ہمیں، منسٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ آپ ہمیں اپنی امینڈمنٹس دے دیں، ہم اس میں امینڈ کر لیں گے. کیوں بھائی؟ ابھی تو بات بھی نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو ٹیبل کر دیا، آپ نے وہ بل منظور کرا لیا. اس میں ہماری بات اپوزیشن لیڈر سے ہوئی، تحریک انصاف کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں بشر صاحب ان سے ہوئی ہے، رانا آفتاب صاحب سے، تمام ایم پیز ان کے موجود تھے. اپوزیشن نے مکمل طور پہ اپنی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جہاں کہیں گے، جو صحافتی تنظیمیں کہیں گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن نے آج اس بل پیش کرنے کے بعد پوری بھرپور طریقے سے اس کی مذمت بھی کی ہے، اس کے خلاف بات بھی کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کالے قانون کو نامنظور کریں. رانا آفتاب صاحب نے وہاں تقریر یہ کی کہ چونکہ ایرانی صدر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ 9 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کم از کم اس کو اجلاس کو ایڈجرن کر دیں. لیکن چونکہ اندروں آئی بڑی تیز تھی، ان کو اتنی تیز تھا یہ بل کہ انہوں نے وہ بھی نہیں بات سنی اسپیکر صاحب نے، اور یہ بل جو ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا، جس کے بعد وہ بھاگتے ہوئے ایم پی اندر گئے، زبانیں باہر آ گئی ان کی، 20 30 40 ایم پی اندر بھاگے تاکہ اپنی گنتی پوری کر کے اس کو منظور کیا جائے. کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور، کالا قانون نامنظور. زندہ ہے صحافی. یہ آپ بات پنجاب اسمبلی کے باہر بائیکاٹ کے بعد صحافی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ آزادی صحافت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.